अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, जो आज के अहम तरीन टॉपिक हैं जिन पे आज हम अपने प्रोग्राम में जिनको हम शामिल करने जा रहे हैं उनको पहले यहाँ पर जिक्र कर दूं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे PSL फाइनल के हवाले से। पूरी की पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कुछ नहीं पता कि PSL फाइनल होना कहाँ है, आया कि वो पाकिस्तान में होना है या वो पाकिस्तान में नहीं होना, दुबई में ही होना है, और अगर पाकिस्तान में होना है तो सिर्फ लाहौर ही क्यों एक ऑप्शन जेर गौर है, कराची या दीगर शहर क्यों नहीं हो सकते, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा हम बात आज के प्रोग्राम में करेंगे पीपल्स पार्टी की जानिब से जो APC बुलाए जाने के लिए दावतें दी जा रही हैं, उसका असल मकसद क्या है, असल एजेंडा क्या है, और एक नेशनल इशू पर तमाम जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है या अपोजिशन जमातें हैं वो उनमें कंसेंसस आखिर डेवलप क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद हमें बात करनी एक बड़े सीरियस इशू पर, जब वो कारोबार तो ये सालों से जिसको हम कहते हैं जारी है, लेकिन जब ये खबर छपी खवातीन की स्मगलिंग के हवाले से, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उसका सू मोटो लिया, उसके बाद पुलिस की दौड़े लग गई। कहानी असल है क्या, माजरा क्या है, इस पर भी जरा तफसील से आज गुफ्तगू होगी। और उसके साथ साथ आखिर में 7 धमाके के हवाले से क्या अपडेट्स है, क्या उसकी तहकीकात का स्टेटस अब तक है, उस पर भी बात करेंगे। सिंध और चौधरी निसार एक दफा फिर आमने सामने है, उसकी असल में वजूहात क्या है, इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं PSL पर। नाज़रीन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं PSL फाइनल के हवाले से, और PSL फाइनल जिसपे नजम सेठी साहब ने पहले स्टेटमेंट आ गया था कि जी PSL फाइनल हर सूरत पाकिस्तान में ही होगा, PSL फाइनल लाहौर में ही होगा, हम देख लेंगे क्या कर सकते हैं और देख लेंगे क्या होगा। उसके बाद ISPR की जाने से भी सिक्योरिटी की उन्होंने कहा कि हम यकीन दहानी कराते हैं और हम उसकी सिक्योरिटी अपनी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो लाहौर ब्लास्ट हुई, जो एक सीरीज हुई, और उस पर ये चीजें होने लग गई कि जी जो लाहौर में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसका असल जो मकसद है वो यही है कि PSL का फाइनल वहां पर नहीं हो। लेकिन बहरहाल तमाम अथॉरिटीज अभी तक सर जोड़े बैठी हैं, अभी भी अभाम है, कोई फैसला नहीं हुआ है। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। उसके साथ साथ जो आज का हमारा नॉर्मली सेगमेंट होता है पब्लिक पल्स का, उसमें भी हमने एक सवाल डाला था कि अगर PSL का फाइनल पाकिस्तान में होना है तो सिर्फ लाहौर ही क्यों जेर गौर है, कराची में क्यों नहीं हो सकता। उसमें जो लोगों ने राय दी है, बहुत लोगों ने राय दी है, कोशिश होगी कि जो शॉर्टलिस्ट करके कुछ की राय इस प्रोग्राम में आज शामिल करें। लेकिन इस हवाले से मेरा तलत हुसैन साहब जो कि सीनियर तहजीकार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट तो है ही, सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन क्रिकेट में भी उनकी बड़ी महारत है, उनसे जरा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बेसिकली PSL का मामला है क्या और ये इतना बड़ा मसला बन क्यों गया। अस्सलाम वालेकुम तलत हुसैन साहब। तलत साहब, मुझे बताएगा ये जो PSL का मामला है ये आखिर इतना गंभीर मसला क्यों बन गया है, इतना भाम क्यों हो गया है, माजरा क्या है, PSL पाकिस्तान में होना है नहीं होना है, कब तय होगा? मेरे ख्याल में जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान सुपर लीग का जो आखिरी मैच है उसको अपने घर में करवाने के लिए जो इंसेंटिव चाहिए वो मौजूद है। वो और इंसेंटिव क्या है कि अगर ये फाइनल पाकिस्तान के अंदर होता है तो दुनिया को एक बहुत मुस्बत पैगाम जाएगा, बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स यहाँ पर आ सकते हैं और उनकी इंडोर्समेंट मिल जाएगी, और फिर ये कि ये एक तरीकाकार बन जाएगा जिसके जरिए हम आहिस्ता आहिस्ता उस क्रिकेट को वापस ला पाएंगे जो श्रीलंकन की टीम के ऊपर हमले के बाद पाकिस्तान से गायब होगी। तो ये इंसेंटिव पाकिस्तान के सामने मौजूद है। अब इसमें मुश्किल ये है कि इस इंसेंटिव को या इस टेम्पटेशन को, लालच को, या आप उसको कौमी मफाद भी कह सकते हैं, इसको हासिल करने के लिए जो रास्ता है वो बड़ा कठिन और पुरखार है। उस रास्ते के अंदर हालिया दहशतगर्दी की लहर मौजूद है। उस रास्ते के अंदर ये खदशा मौजूद है कि अगर हमने तमाम कैमरास जो हैं अपने ऊपर लगा लिए और PSL के फाइनल के ऊपर तमाम दुनिया की तवज्जो मरकूज हो गई, बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स भी उसके अंदर आ गए, तो खुदा ना खास्ता अगर कोई दहशतगर्दी की वारदात हो जाती है, स्टेडियम के अंदर नहीं तो स्टेडियम के बाहर, अगर स्टेडियम के बाहर नहीं तो स्टेडियम से दूर, अगर स्टेडियम से दूर नहीं तो शहर के अंदर किसी भी जगह पर बड़ी वारदात हो सकती है, तो उसके नतायज बड़े भयानक निकलेंगे। मेरे ख्याल में ये मखमसा है जिससे अभी तक रियासत और हुकूमत निकल नहीं पा रही, जिस वजह से आपको मुसलसल अवाम की कैफियत नजर आती। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आपके खदशात है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बताएं कि लाहौर में आए दिन हम देख रहे हैं कि वहां पे ब्लास्ट हो रहे हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी अभी तक नहीं मिल रहा है। तो फिर मुझे साथ में बताएं कि और अगर पाकिस्तान में कराना है तो फिर सिर्फ जो कंसीडर है वो लाहौर को ही क्यों किया जा रहा है, दीगर शहरों को या कराची को क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है या क्यों नहीं किया जा सकता?
ایسا نہیں ہے کہ صرف لاہور کے اوپر ہی توجہ دی جا رہی ہے. میرے خیال میں معاملہ یہ ہے کہ کیا دہشت گردوں کو ایسا ٹارگٹ ہم دے رہے ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کے باوجود ان کو نہ ملے جس کے ذریعے وہ اپنے مفادات کو بڑھا پائیں. کیونکہ دیکھیں دہشت اگر ہمارے پاس انسینٹیو ہے تو دہشت گردوں کے لیے بھی بہت بڑا انسینٹیو ہے یا موقع فراہم ان کے لیے ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کو یہ باور کروائیں کہ پاکستان کے اندر معاملات ابھی بھی خراب ہیں. بالخصوص ایسے وقت پر جب پاکستان کے وزیر اعظم سے لے کر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تک سب لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ہاسٹائل ایجنسیز پاکستان کے اندر دہشت گردی کا باعث بن رہی ہیں. اگر ہاسٹائل ایجنسیز اس لہر کے پیچھے ہیں تو ہاسٹائل ایجنسیز پھر یہ بھی چاہیں گی کہ پاکستان کی سبکی ہو, ان کی ناک کٹے اور کسی بھی جگہ پر فائنل ہو اس شہر کے اندر کسی بھی جگہ پر اب بڑی دہشت گردی کی واردات کر کے یہ باور کروائیں کہ حالات خراب ہیں. تو میرے خیال میں لاہور فوکسڈ اتنا نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ پاکستان کے کسی شہر میں ہم یہ اتنا بڑا میچ کرا سکتے ہیں. یہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور بالکل درست بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوچھنا طلعت صاحب یہ بھی ہمیں ہے یہاں پر کہ اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے تمام باوجود اس کے کہ آپریشن ضرب عض پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے, باوجود اس کے کہ کراچی آپریشن بھی چل رہا ہے, باوجود اس کے ایک نیا آپریشن رد الفساد لانچ ہو گیا ہے, کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ابھی تک ہمارے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے کہ کوئی شہر کو ہم سیکیورٹی کلیئرنس ابھی تک دے ہی نہیں سکے؟ جی بالکل چیلنج تو ہے اس میں. نادیہ دیکھیں نا, یہ کوئی ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو کسی کی سمجھ سے باہر ہو یا کسی کی خبر سے باہر ہو. سب کو اس بات کا ادراک ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اکا دکا دہشت گردی کے واقعات ہیں. جب وہ جڑ جاتے ہیں تو وہ لہر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی ناظرین کو یہاں پر بتانا ہوگا کہ یہ پاکستان کوئی یونیک ملک اس معاملے میں نہیں ہے. ہم نے دنیا کے بہترین اور محفوظ ترین ممالک کے اندر دہشت گردی کی لہر کو پھیلتے ہوئے دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان ہی اتنا کمزور یا ولنریبل ہے, لیکن ایشو اس وقت یہ ہے کہ جب ہم یہ ایونٹ کروا رہے ہیں کیا دہشت گرد اس ایونٹ کے ساتھ اپنی جو گھناؤنی سازش ہے اس کو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, اس پر عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ جو کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ ادھر سے ہم فائنل بھی کروا رہے ہوں, ادھر سے دہشت گردی بھی ہو جائے اور اس سے جو تمام تر توجہ ہے جس کو ہم مثبت انداز سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری گلے کے اندر پڑ جائے اور اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو. تو اس وقت آپ کو یہ ابہام نظر آتا ہے. میرے خیال میں نے تو اس پر پبلکلی سٹینس لیا ہے کہ یہ فائنل پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے, اور میرے پاس 8 10 12 ریزنز ہیں جن میں سے چند ایک میں نے بیان کر دیے ہیں آپ کے سامنے. لیکن ظاہر ہے جو انسینٹیو ہے فائنل کروانے کا وہ بھی بہت بڑا ہے, ہمیں اس سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے. مجھے صرف ایک بات آپ سے طلعت صاحب اور جاننی ہے, وہ یہ جاننی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ابھی طے ہونا ہے, ہماری اتھارٹیز طے کریں گی کہ آیا کہ یہ جو میچ ہے پی ایس ایل فائنل یہ پاکستان میں ہو یا کہ دبئی میں ہو. لیکن دوسرا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ غیر ملکیوں کی ایک لمبی لسٹ سامنے آ گئی ہے جو کہ پاکستان آنے کو اس وقت تیار نہیں ہے. تو کیا ان کے بغیر بھی یہ میچز ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو بھی کنونس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا؟ وہ آنے پہ تیار اگر نہیں ہے, وہ فیصلہ بعد میں کریں گے تو دیکھیں کرکٹ کا فائنل تو ہے, وہ غیر ملکی کھلاڑیوں پر اس کا انحصار نہیں ہے. آپ اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ ہی یہ فائنل کروا سکتے ہیں, لیکن وہ پھیکا سا فائنل ہوگا یہ جانتے ہوئے کہ دنیا بھر میں سپر لیگ کا جو تصور ہے وہ ملٹی نیشنل تصور بن گیا ہے. میرے خیال میں یہ جو تذبذب کے پچھلے 4 دن گزرے ہیں اس نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوگا. اور اگر غیر ملکی کھلاڑی پاکستان کے اندر کھیلنا چاہ رہے تھے 4 دن پہلے جب ہم نے کہا تھا کہ ہم کروا پائیں گے, نجم سیٹھی صاحب کے بڑے واضح بیانات اس کے اوپر آئے تھے. اب کس بنیاد پر انہوں نے بیان دیے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. ان کو دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے تھے, میرے خیال میں اوور کمٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. اور پھر دہشت گردوں کو یہ کہنا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ یہ بڑک بازی کا مقابلہ نہیں ہے, یہ نعرے لگانے کا مقابلہ نہیں ہے, یہ ہم دیکھ لیں گے کا مقابلہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی زندگی کو تحفظ فراہم کرنا ہے.
قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے, میچ اگر آپ ٹھیک کر بھی لیتے ہیں لیکن میچ کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ سراسیمگی پھیلا دی جاتی ہے اسٹیڈیم کے اندر, ہم نے دیکھا لاہور میں ابھی کیا ہوا, بری رپورٹنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے, غلط ججمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے, افواہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے, تو 24,000 لوگوں کو اسٹیڈیم میں سے آپ ایویکویٹ کس طریقے سے کریں گے؟ اس میں تو بہت ساری اموات جو ہے وہ تو اسٹیمپیڈ کے اندر ہو جائیں گی. تو ہمیں نہیں اوور کمٹ کرنا چاہیے تھا. اب اوور کمٹ کرنے کے بعد ہم نے 4 دن مکمل خاموشی اور تذبذب میں گزار دی ہیں. جو بین الاقوامی کھلاڑی ہیں اگر اس معاملے کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ خود اتنے مخمصے کا شکار ہیں, تو ہم تو میرے خیال میں اس سے اجتناب ہی برتیں. یہ 4 دن میں میرے خیال میں بین الاقوامی کھلاڑیوں کے لیے ایک ڈس انسینٹیو کے طور پر یہ سامنے آئے ہیں. میرے خیال میں بہت سارے لوگ جو کھیلنا چاہتے تھے اب شاید مائل کرنا بہت مشکل ہو. صحیح, بہت شکریہ طلعت حسین صاحب, آپ کے ٹائم کا بھی اور آپ کے تجزیے کا بھی, ہمارے سوالات کے جوابات کا بھی. ناظرین, یہ تھا وہ پی ایس ایل کا فائنل جس کے ہم جو بات شروع میں کر رہے تھے کہ ایک عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, ہوگا نہیں ہوگا, فیصلہ نہیں ہو پا رہا, اور اگر اتنے تذبذب کا شکار ہم ہیں تو یہ امپریشن انٹرنیشنلی کیا جا رہا ہوگا, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. اینی ویز, جو ہم نے آج کا سوال ڈالا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں, دبئی میں, فیصلہ تو آج ہوگا لیکن فیصلہ آج بھی نہیں ہوا. کراچی میں کیوں نہیں؟ پروگرام میں رائے کے لیے, اور پروگرام میں جو رائے اب تک ہمارے سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرتی ہوں. آلدو کہ بہت زیادہ رائے آئی تھی, پاسبل نہیں تھا کہ سب کو اس میں شامل کریں, بٹ اینی ویز اسفر علی ہیں, وہ کہتے ہیں پشاور میں ہونا چاہیے, ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. سعید ہیں, وہ کہتے ہیں کیا لاہور کیا کراچی, پاکستان میں ہونا چاہیے فائنل, کیوں پورا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہونا چاہیے, گریٹ آئیڈیا. سلمان خان ہیں, وہ کہتے ہیں پنجاب کو ہی پاکستان سمجھتے ہیں, دیکھا جائے تو سری لنکا کی ٹیم پر حملہ لاہور میں ہوا تھا, پھر بھی لاہور. دا سینٹ کر کے آئیڈی ہے, وہ کہتے ہیں لا ان ادر آرڈر سچویشن از بیٹر ان کراچی کمپیریٹیولی فرام لاہور, ان مائی اوپینین کراچی از بیٹر آپشن. گلزار احمد ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ کراچی میں شریفوں کی حکومت نہیں ہے اور 2018 سے پہلے نجم سیٹھی اپنی تقرری بھی حلال کرنا چاہتے ہیں. چودھری جاوید احمد لکھتے ہیں کہ پی ایس ایل لاہور میں ہوگا کیونکہ رانا ثناء اللہ دہشت گردوں کو منا لیں گے اور میاں صاحب انڈیا کو منا لیں گے ایک دن کے لیے. ارسلان احمد, وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ کراچی پنجاب کا پارٹ نہیں ہے اس لیے یہاں فائنل نہیں ہو سکتا. شاہد بشیر خان کہتے ہیں کہ کیونکہ لاہور ہی تو صرف پاکستان ہے, باقی شہر تو پاکستان سے باہر ہیں. اینگلو سلطان ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ پی ایس ایل کا فائنل کیا پنجاب گورنمنٹ کا بس چلے تو سی پورٹ بھی لاہور اٹھا کر لے آئے کراچی سے. سید عرفان لکھتے ہیں کہ if کراچی can host ideas defense exhibition then it is safe enough to host a cricket match. بڑا ویلڈ انہوں نے پوائنٹ ریس کیا ہے. منصور احمد لکھتے ہیں کہ بیکاز کراچی میں را کے ایجنٹس ہیں اور لاہور میں طالبان کے ایجنٹ, طالبان اچھے ہوتے ہیں. ایس ایم شاہد لکھتے ہیں کہ پاکستان لاہور سے شروع ہوتا ہے اور لاہور پر ہی ختم ہو جاتا ہے. اور فریڈم فار کراچی کی آئی ڈی سے لکھتے ہیں جب حکومت ہر کھلاڑی کو صدر جیسی حفاظت لاہور میں دینے کو تیار ہے تو کراچی میں بھی تو دی جا سکتی ہے. بہرحال یہ لوگوں کی رائے تھی, لوگوں کی بہت زیادہ اس میں رائے آئی تھی لیکن ہم مجبور تھے, ٹائم بھی ہمارے پاس کم تھا, بڑا شارٹ لسٹ کر کے ہم نے یہ چیزیں سامنے لے کر آئے. بٹ اینی ویز پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, بات کرتے ہیں اس اے پی سی پہ جس کی کالز دے رہی ہے پیپلز پارٹی. جی ناظرین, میں یہاں پر بات کروں گی اس اے پی سی کی جس کی کالز دینے کے لیے پیپلز پارٹی در در جاری ہے. در در سے مراد اپوزیشن پارٹیز کے دفاتر میں جاری ہے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے گھروں پر جاری ہے. کل شیخ رشید صاحب کے پاس بھی گئے اور آج پی ایم ایل کیو جنہوں نے دعوت قبول کی. لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے, اور جب اس ملک کو حالت جنگ سے باہر نکالنے کے لیے اقدامات کرنے کی بات آتی ہے اور ان ضروری اقدامات پر زور دیا جاتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ نیشنل ایشو پر بھی ان میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی جانیں گے, اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہے یہ بھی جانیں گے, اے پی سی میں ضرورت کیوں پڑی اے پی سی کی یہ بھی جانیں گے. اصل میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اپوزیشن پارٹی, چونکہ یہ 2 سال پہلے اے پی سی کا ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ملٹری کورٹس کو 2 سال کی مدت کے لیے بنا بھی دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد 7 جنوری کو ان کی مدت ختم ہوتی ہے. ایک نیا مسودہ لے کر پی ایم ایل این سامنے آتی ہے جس میں وہ جو ایڈوائس ہوتی ہے جے یو آئی ایف کی اس کو وہ شامل کرتی ہے. جو اصل مدعا ہے جو کہ اپوزیشن پارٹی کو لے کر اس وقت تھوڑا سا ان کو ریزرویشنز ہیں, تحفظات کا شکار ہیں. پہلے جو اس میں شامل کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مذہب یا فرقے کے نام پر جو دہشت گردی ہوگی یا کوئی بھی ایسا ایکٹ ہوگا
اس کے کیسز ملٹری کورٹس میں بھیجے جائیں گے. تاہم اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس کہنے پر یہ لفظ مذہب کے نام پر یا فقہ کے نام پر ہٹا دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی دہشت گردی اس کے زمرے میں. اب سیاسی جو دیگر پارٹیز ہیں ان کو اختلاف اور تحفظات یہ ہیں کہ اس میں آپ کسی بھی سیاسی کیس کو بھی ڈال سکتے ہیں, کسی کیس کو بھی ڈال سکتے ہیں, اور پھر تفریق نہیں ہو پائے گی کہ کون سا کیس ملٹری کورٹ میں جا رہا ہے, کہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو نہیں ہو رہی. بارہا بات ہو جاتی ہے نیشنل ایکشن پلان کی بھی. ناظرین, میں آج اپنے پروگرام میں نیشنل ایکشن پلان کے جو 12 ذکر ہوتا ہے, جی سنجیدگی نہیں ہے 20 پوائنٹ تھے, اس پہ عمل درآمد حکومت نے نہیں کیا. میں ڈاکٹر قیوم سمرو سے بھی بات کروں گی اے پی سی بلانے پر, لیکن نیشنل ایکشن پلان کے وہ 20 نکات میں چاہ رہی ہوں آج میں آپ کے سامنے رکھوں. خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ ان میں سے کتنے پہ عمل درآمد ہوا ہے, حکومت کی سنجیدگی کتنی ہے, یہ آپ کو نظر آئے گی. میں ذرا جلدی پڑھوں گی, آپ کو دیکھ لیجئے گا. سزا یافتہ دہشت گردوں کی سزائے موت پر عمل درآمد, یہ ملٹری کورٹ سے ہوا تھا. ملٹری کورٹس اب فی الحال ختم ہو چکی ہیں. 2 سال کے لیے فوجی افسران کی سربراہی میں اسپیشل کورٹس کا قیام, جو کہ فی الحال نہیں ہے. سیاسی و مذہبی جماعتوں سے عسکری ونگز کا خاتمہ مکمل طور پر نہیں ہوا. نیکٹا کو مضبوط اور مؤثر بنانے کا عزم, کوئی بجٹ نہیں ہے, نیکٹا فعال نہیں ہوا, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. نفرت انگیز تقاریر و مواد کے خلاف مکمل کارروائی کا فیصلہ آج بھی بہت آسانی سے آپ کو کسی بھی ویب سائٹ پہ, سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے. دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ نہیں ہوا. کالعدم تنظیموں کو کسی دوسرے نام سے بھی کام کرنے سے روکا جائے گا, نہیں ہو سکا. مذہبی منافرت پھیلانے کے خلاف سخت اقدامات اور اقلیتوں کو تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا, نہیں کر سکے. خصوصی کاؤنٹر ٹیررزم فورس کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی, نہیں بنی. دینی مدارس کی رجسٹریشن ضابطہ بندی کا اہتمام کیا جا رہا ہے, یا تو فنڈز دیے جا رہے ہیں. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر دہشت گرد تنظیموں اور ان کی نظریات کی تشہیر پر مکمل پابندی ہوگی, اس پہ عمل درآمد ہوا, اسی پہ نکیل ڈالی جا سکتی تھی. فاٹا میں انتظامی ترقیاتی اصلاحات کی جائیں گی, آئی ڈی پیز کی وطن واپسی پر توجہ دی جائے گی, نہیں ہو سکا. کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. دہشت گردوں کے مواصلاتی نظام کو ختم کر دیا جائے گا, آج بھی چل رہے ہیں. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ دہشت گردوں ان کے نظریات کے فروغ پہ مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی. خود سرف کر کے دیکھ لیں, ایسا بھی نہیں ہوا. پنجاب سمیت ملک کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی ناقابل برداشت ہوگی, ہونی تو چاہیے تھی. کراچی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا, منطقی انجام نہیں ہوا, ابھی تک چل رہا ہے. بلوچستان حکومت کو تمام اسٹیک ہولڈر سے سیاسی مفاہمت کا اختیار دیا جائے گا, نہیں ہو سکا. فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر کے ساتھ فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی, اللہ کرے کہ ہو جائے. افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن کے لیے جامع پالیسی بنائی جائے گی, نہیں بنی. صوبائی انٹیلیجنس اداروں کو دہشت گردوں کے مواصلاتی رابطوں تک رسائی دینے اور انسداد دہشت گردی کے اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے فوجداری نظام میں اصلاحات کا عمل تیز کیا جائے, یا تیز کیا جا رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. ویل, یہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس تھے, 20 نکات تھے, جن میں سے صرف ایک پر عمل درآمد ہوا ہے, جس میں میڈیا. میں ذرا بات کر لیتی ہوں ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب سے, جو کہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں جو اپوزیشن جماعتوں سے مل رہے ہیں اور اے پی سی کے لیے ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم سمرو صاحب. سمرو صاحب, مجھے بتائے گا کہ اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہے, کس کس پارٹیز کو دعوت دے رہے ہیں, کیا پی ایم ایل این بھی اس کا حصہ ہوگی؟ نہیں, پی ایم ایل این جو حکمران جماعت ہے, اس کے علاوہ باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ کے بعد ہے, عوامی جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کی پارٹی کو بھی ہم انوائٹ کرنے جا رہے ہیں. تو تمام پارٹیوں نے ہمیں جو ہے یقین دلایا ہے, کافی ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. تو بہرحال ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ تمام تر جماعتوں کو ایک نقطے پہ لے آئے اور ایک ٹیبل پہ بیٹھا دیں. جو مین مسئلہ ہے اس عام پارٹی کانفرنس کا, وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک ڈیسیژن سامنے آ جائے اور متفقہ ڈیسیژن آ جائے تمام پارٹیز کے جو ریزرویشنس ہیں یا جو ان کے, لیکن اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جائے مشاورت کے بعد. اور دوسرا سی پیک, اور دوسرا جو ہے سی پیک جو ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سی پیک کا پائونیئر آصف علی زرداری صاحب کی, ان کی خواہش پہ یہ ہم جو ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی خواہش پہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پہ یہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے. سمرو صاحب, مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کی اے پی سی کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ مسودہ لے کر آ گئی تھی پی ایم ایل این, کنسنسس ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا, کیا چینجز ہیں, کیا ترامیم ہیں جو قابل قبول نہیں ہے اپوزیشن کے لیے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں ضرورت محسوس کی. آپ دیکھیں کافی دنوں سے پاکستان کی تمام اپوزیشن پارٹیز اپوزیشن میں جو ہے جو کردار ادا کر رہے ہیں, وہ کافی عرصے سے پرائم منسٹر نواز شریف سے بات اور مذاکرات کی بات کرنے کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کریں, ہر فورم پہ اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں.
لیکن حکمران جو مسلم لیگ کے سربراہ ہیں یا ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں مل رہا ہے. اپوزیشن کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے, کسی ایشو پہ بات نہیں کی جا رہی. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 نکات پیش کیے تھے جو جنرل نکات تھے, وہ یہ نہیں تھے کہ ان کی کوئی ذات سے وابستہ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ خارجہ منسٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری خارجہ سطح پہ ناکامی ہو رہی ہے اور ہماری کوئی پالیسی نہیں بن رہی, اور افغانستان کی حالت آپ کے سامنے ہے, انڈیا کی حالت آپ کے سامنے, ایران آپ سے دور بھاگتا جا رہا ہے اور آئے دن دہشت گردی اور اس کے واقعات میں انتہا پسندی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ قومی جو اسمبلی سے نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا اقدام تھا, اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے توجہ نہیں دی سمرو صاحب, لیکن پھر بلاول بھٹو زرداری نے خود بھی توجہ نہیں دی نا. 27 دسمبر کے بعد دم مسخلندر ہونا تھا, اگر 4 نکات نہیں مانتے تھے وہ خود چپ ساتھ کے بیٹھ گئے. ہاں اچھا وہ آپ نے یہ سوال کیا, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور آپ نے دیکھیں یہ جو 4 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو انکلوڈنگ تمام تر ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور جمہوری سسٹم میں اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے, ان کی اہمیت برابر ہوتی ہے. آپ نے ہمارے 5 سال دور حکومت بھی دیکھی ہوگی, ہم تو تقریباً سب کو ساتھ لے کر چلنے کے قائل تھے اور سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے. اور اس لیے آج بھی ہم یہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اگر حکمران پارٹی اپنے آپ کو جو ہے یہاں پہ شہنشاہیت اور بادشاہ کا سسٹم بنا کر کے اپوزیشن کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنے کی جو ہے ان کی روش ہے, اس کو ختم سارے مل کر کے اپنے ایشوز کو بات کریں اور گورنمنٹ میں سوال کچھ اور کر رہی تھی لیکن آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے. ہو سکتا آپ جواب اس کا نہیں دینا چاہ رہے ہو کہ بلاول بھٹو زرداری خاموش کیوں بیٹھ گئے تھے. بٹ اینی ویز مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسی چینجز ہے, کون سی ایسی امینڈمنٹ ہے جس پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا, کیونکہ فوجی عدالت قیام پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا, مدت میں خالی توسیع تھی نا. تو کس ترمیم پہ تحفظات ہیں اپوزیشن کو یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کو؟ تو یہ بھی تو گورنمنٹ کی نااہلی ہے, یہ بھی تو گورنمنٹ کی اگر اس میں اتنی اہلیت ہوتی تو اپوزیشن کے پی ٹی آئی ہو چاہے عمران خان ہو, بتا کر کے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ حل تو کرنا چاہیے تھا نا. لیکن ابھی تک بے نتیجہ, آپ کے کہنے کے مطابق ساری میٹنگ بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے. دیکھیں بہت سارے نکات ہیں جن پہ ہمیں اعتراض ہے. سب سے بڑا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو فیل کرنے کے لیے, خلاف کرنے کے لیے گورنمنٹ نے پورا اپنا کردار ادا کیا ہے تاکہ یہ آپریشن بھی محدود ہو جائے, اور یہ آپریشن کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ 3.5 سال کی جو محنت جو قربانی ہے وہ آپ کی ضائع ہونے سے قریب. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر قیوم صدیقی صاحب ڈیٹیل سے ہم سے بتانے کا. ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب, آپریشن رد الفساد کے حوالے سے جو کہ ایک آن گوئنگ آپریشن ہے, اس پہ ایک کچھ نمبرز, ہیلپ لائن نمبرز پنجاب رینجرز کی جانب سے جاری کیے گئے, وہ ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے پروگرام میں اس کا حصہ بنائیں کہ اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں, کوئی ایسی انفارمیشن جو کہ مشکوک ہو, تو ان نمبرز پہ کال کی جا سکتی ہے. 042990030 اور دوسرا نمبر ہے 99221230. ایس ایم ایس سروس کے لیے ہے 0340888047. واٹس ایپ نمبر بھی ہے 0340888000. ای میل بھی ہے help@pakistanrangerspunjab.com. پوسٹل ایڈریس بھی ہے ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز پنجاب 33 غازی روڈ لاہور. مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے خواتین کی اسمگلنگ کے حوالے سے. معاملہ کیا ہے, کب سے ہو رہا تھا, کس طرح سے ہوا, کہانی کس طرح سے سامنے آئی, تفصیل سے ذرا بات کریں گے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بڑا اہم اور بڑے سیریس ایک موضوع ہے جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے. انسانی اسمگلنگ کوئی نیا فنومینا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ جو بچوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے, بالخصوص جس طرح سے خواتین کی اسمگلنگ ہوتی ہے, جس پرپس کے لیے ان کو اسمگل کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کو اسمگل کیا جاتا ہے. ایک رپورٹ شائع ہوئی ڈی نیوز میں, اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا نوٹس بھی لیا. میرے ساتھ وہ صحافی موجود ہے فخر درانی, جنہوں نے اس پہ خبر پہ کام کیا, اور انہوں نے کیا خبر تھی, کہاں سے ان کو یہ سرا ملا, ان تمام چیزوں پہ مجھے جاننا ہے. فخر درانی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فخر, مجھے ذرا سا بتائے گا کہ بیسیکلی یہ معاملہ کیا تھا, یہ اس کہانی کا سرا آپ کو کس طرح سے ملا, یہ کیا کردار تھا, کہانی شروع کیسے ہوئی, کیسے پتا چلا آپ کو؟ دیکھیں, یہ کوئی ہمارے پاس 1.5 مہینہ پہلے ایک
آئے تھے صاحب ارشد صاحب کہ ان کی بیوی جو ہے کڈنیپ ہو کے افغانستان پہنچ گئی ہے اور پولیس اس پہ ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہی. تو وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا کہ کس طرح فرزانہ کو راولپنڈی سے افغانستان تک اسمگل کیا گیا اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. جب ہم نے اس پہ ٹریس کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک منظم گینگ ہے جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں کام کر رہا ہے اور بیسک ان کا ہب یہاں پر ہی ہے. اچھا، تو اب جب کہ یہ کیس سوموٹو ایکشن بھی لے لیا گیا تو اس وقت اس پہ تحقیقات کتنی ہوئی، پولیس کتنا کوآپریٹ کری ہے، کیا اسٹیٹس سامنے آیا؟ اس پہ جب میں نے شروع میں بات کی تھی پولیس والوں سے، جب اس کیس پہ میں خود بھی کام کر رہا تھا، تو پولیس والوں نے بڑا ہی انٹرسٹنگ سا ایک جواب دیا کہ آپ میڈیا والے ہیں، آپ کی پہنچ ہم سے زیادہ ہے، آپ ایس ایس پی صاحب کو سفارش کریں کہ میں نے جیو فینسنگ کے لیے ان کے نمبرز ٹریس کرنے کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، وہ کم از کم اپروو کر دیں تو ہم اس پہ فردر انویسٹیگیٹ کر سکیں گے. لیکن اب سرپرائزنگلی جب جیسے ہی سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو لیا، اس کے 20 گھنٹوں کے اندر نہ صرف مرکزی کردار اس گینگ کا اس کو گرفتار کر لیا گیا، بلکہ سوابی سے جو خواتین جو اس گینگ کی سب سے اہم ممبر ہیں، جو لڑکیوں کو پاکستان سے افغانستان خود لے کر جاتی ہیں، جن کو بڑھیا کے نام سے پکارا جاتا ہے اس گینگ میں، اس کو بھی پولیس گرفتار کر کے یہاں پہ راولپنڈی لے آئی. کل جیسے ہی سپریم کورٹ کا رپورٹ پیش کرنی ہے انہوں نے، تو ہوپ فلی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ آدھے سے زیادہ گینگ پکڑ لیں گے. فخر، اچھا تھوڑا سا اور مجھے یہ بھی بتائیں اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو گینگ ہے یہ کس طرح سے کارروائیاں کرتا ہے، کتنا مضبوط یہ نیٹ ورک ہے، کس طرح سے کرتا ہے یہ تمام چیزیں؟ یہ جو گینگ ہے یہ بیسیکلی 2 طرح کے کام کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے فیک میریجز کرتے ہیں، یہ جو غریب اور غریب تو نہیں کہہ سکتے، جو گاؤں کے کافی اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کی وائفز وغیرہ اگر فوت ہو گئی ہیں تو ان کو یہ پھنساتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں، اور خواتین ان کے پاس ان کے گینگ کی ہی ممبرز ہوتی ہیں کچھ، وہ ان کے ساتھ فیک میرج کرتے ہیں. اس کام میں جو ہے جو ایریاز 3 میں نے راولپنڈی کے مینشن کیے، فوجی کالونی، کھنا پل کا ایریا اور چوڑ جو ہے پشاور روڈ پہ، ان 3 میں ان کے جو بیس کر رہے ہیں، وہاں پہ ہی کوئی امام مسجد ہیں جو فیک نکاح رجسٹر کرتے ہیں، ان لوگوں کو پھنساتے ہیں، یہ وہاں پہ شادی کرا کے 2 یا 3 دن بعد خواتین ان کی واپس بھاگ آتی ہیں اور پھر کسی اور کو پھنساتے ہیں. ایک تو یہ ان کا کام ہو گیا. دوسرا جو یہ افغانستان کے لیے اسمگل کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ ایز اے میچ میکر کا کام کر رہے ہیں. غریب فیملیز کو یہ ٹریس کرتے ہیں، ان کی خواتین بھی اور مرد بھی. پھر ان کے غریب فیملیز کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی بچی کی شادی بھی ہو جائے اور کچھ خرچہ بھی نہ جہیز وغیرہ کا بچ جائے، تو یہ کچھ پیسے ان کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی بھی کرا دیتے ہیں اور پیسے بھی آپ کو دیتے ہیں. تو اس طرح یہ ان کو پھنسا کے پھر لڑکیوں کو یہاں سے افغانستان بھی اسمگل کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں فخر، یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ شادی کا جھانسا دیتے ہیں، دوسرا کیا اس میں کڈنیپنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے اور پھر ان کو کس طرح سے اسمگل کس طرح سے کر دیا جاتا ہے، افغانستان کس طرح سے بھیج دیا جاتا ہے، کن علاقوں میں کیا جاتا ہے اور کس مقصد کے لیے بیسیکلی استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں کہ فیملیز کا رشتہ دکھانے کے لیے، جیسے کسی کو اگر رشتہ ضرورت ہے تو یہ ان کو دکھانے کے لیے کسی کے گھر لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ کھانا آفر کرتے ہیں، کھانے کے بعد جو ہے وہ جو خواتین ہوں ان کے ساتھ تو ان کو کڈنیپ کر دیتے ہیں. اور فرزانہ کے ساتھ یہی ہوا. کڈنیپ ہونے کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ افغانستان سے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی رہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور اس نے ساری یہ سٹوری ریویل کی کہ سوابی میں پہنچنے کے بعد وہ کھانا کھلایا گیا اس کو، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب بعد میں وہ اسے ہوش آیا تو اسے یہ پتہ چلا کہ وہ جلال آباد افغانستان پہنچ گئی ہے. کیسے پہنچی یہ کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد جلال آباد میں جا کے انہوں نے ایک منڈی لگتی ہے خواتین کی، جہاں سے پاکستان سے بھی لے جائی جاتی ہیں اور وہاں افغانستان کی لوکل بھی ہوتی ہیں. فرزانہ یہاں سے راولپنڈی سے لے کر افغانستان کابل پہنچنے تک 3 دفعہ بک چکی تھی. ابھی پولیس نے اس پہ فردر کل مجھے بتایا کہ ہم نے جو ابھی انویسٹیگیٹ کیا اور جو ہمیں مختار نے انیشل انویسٹیگیشن میں بتایا ہے کہ فرزانہ وہاں سے بھی بھاگ گئی ہے. اب بظاہر لگتا یہ ہے یا تو پولیس فرزانہ کو ریکور کرنے سے جان چھڑانے کے لیے یہ بہانہ بنا رہی ہے، لیکن یہ ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے کہ فرزانہ اسی ایجنٹ کے پاس ہے یا نہیں ہے. یہ اس گینگ کا جو کاروائی کرنے کا طریقہ کار ہے، یہاں سے لے کر جاتے ہیں افغانستان جلال آباد اس خاتون کے تھرو، اس کی بیٹیاں بن کے یا اس کی فیملی ممبرز بن کے افغانستان بارڈر پہ، کیونکہ اتنی زیادہ سختی نہیں ہے خواتین کو چیک کرنے کے لیے، تو ایزیلی یہاں سے ان کو
اوکے ट्रैफिक कर दिया जाता है ٹھیک ہے पाकिस्तान فقط साथ में ये भी बता दें कि ये जो गैंग है ये कब से काम कर रहा है, मुल्क के किस किस हिस्से में काम कर रहा है, मुल्क से बाहर कहाँ कहाँ काम कर रहा है, किस तरीके से अफगानिस्तान में कब से काम कर रहा है? देखें, जो मैंने इस जो गैंग का मेंबर है हाजी, जो कि इसको पूरे KPK में लीड कर रहा है, उसने ये बताया है कि ये 20 साल से इस काम में एक्टिव हैं 20 और इस 20 साल में वो कहते हैं पाकिस्तान में हमने हजारों रिश्ते किए जिसमें खवातीन को हमने बेचा। पूरे मुल्क के पंजाब के खास तौर पे जो जनूबी पंजाब और जो सेंट्रल पंजाब में रूरल एरियाज हैं वो इनके मेन टारगेट होते हैं। वहाँ पे ये खवातीन को बेचते हैं फेक मैरिजेस के थ्रू और वहाँ से ये 2 या 3 दिन बाद शादी के भाग आती हैं और ऐसे केसेस काफ़ी है। इस पे जब हमने सीपीओ रावलपिंडी से भी बात की तो उन्होंने भी इसको कंफर्म किया कि यहाँ से फ्रॉड मैरिजेस के जो हैं हमारे पास कुछ केसेस रजिस्टर हुए लेकिन हमने उनको सॉल्व कर दिया। पाकिस्तान के पूरे शहरों में, इवन कराची में भी ये बेच रहे हैं, ये सिंध के बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ भी इनका रीच है हर जगह पे बेच रहे हैं और वहाँ से अफगानिस्तान से जो खवातीन लेके आते हैं जहाँ भी अफगानी कम्युनिटी आबाद है उनको भी ये बेच रहे हैं। My God. तो ये गैंग बेसिकली रावलपिंडी में है लेकिन ये ऑपरेट पूरे पाकिस्तान में कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फ़खर, आपने एक आई ओपनिंग फैक्ट्स हैं जो कौम के सामने रखे हैं और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि 20 साल से ये गैंग काम कर रहा है और किसी को पता नहीं, किसी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस भी इसमें अपना हिस्सा ले रही है, दीगर अथॉरिटीज भी अपना हिस्सा ले रही हैं और इस पाकिस्तान की, इस मुल्क की औरतों को खरीदा और बेचा जा रहा है, स्मगल किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है और ये अफसोस की बात इसलिए भी है कि खबरें पहली दफा सामने मंजर आम पर नहीं आई हैं, ये खबरें छपती हैं, इस खबरों पे प्रोग्राम भी होते हैं। इकरारुल हसन जो मुख्तलिफ सोशल इश्यूज पे प्रोग्राम करते हैं उन्होंने भी बड़े इस पे प्रोग्राम्स किए हुए हैं। इकरार से भी जरा मैं जानूंगी कि इकरार ने भी इस किस्म के प्रोग्राम्स करे, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने इस पे क्या देखा है। इकरार भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकरार, एक तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम हमें देने का। मुझे बताएं कि जो खवातीन की खरीदो फरोख्त का मामला है ये कोई नया मामला इस मुल्क में नहीं है, लेकिन बहरहाल आप जैसे लोग हैं जो फिर भी इन इश्यूज पे बात कर लेते हैं या इनको सामने ले आते हैं, क्या मामला है, आपने क्या देखा, किस तरह से इनका कारोबार होता है, आपका मुशाहिदा क्या है? कीजिए कि बहुत इब्तिदा से अब तक मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम हम कर चुके हैं। मासूम बच्चियां जिनकी उम्रें 10-10 बरस हैं उन्हें फरोख्त किया जाता है। ऐसी खवातीन से हमारी मुलाकात हुई जिन्हें 22 साल पहले अगवा करके फरोख्त किया गया था, एक अड्डे पर, एक अड्डे के बाद दूसरे अड्डे पर, दूसरे अड्डे के बाद तीसरे अड्डे पर, और किस तरह से उन्हें वहशत का, बर्बरियत का, दरिंदगी का निशाना बनाया जाता रहा, सिगरेटों से दागा जाता रहा, स्त्रियों से जलाया जाता रहा। ऐसी खवातीन जो फिर 22 बरस बाद अपने घर जब पहुंची तो उनके वालिदैन फौत हो चुके थे, उनके भाई जो है जाहिर है वो मुख्तलिफ नशे की हालतों में थे, तो इन्हीं पूरी जिंदगी औरतों की इस सारे मामले के अंदर बर्बाद हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इसे कभी इशू समझा ही नहीं गया, इसे एक खास शजर ममनुआ समझ के हमारी अथॉरिटीज भी और हमारा मुआशरा भी हाथ ही नहीं लगाते इस मामले को। लड़कियों को, औरतों को, मासूम बच्चियों को बेचा जाता है और बेचने के बाद मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों में, मुख्तलिफ हिस्सों में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे आप कहेंगे जी यहाँ ये काम नहीं होता, या ये इलाका या ये सूबा या ये शहर जो है वो खवातीन की खरीदो फरोख्त के हवाले से महफूज है। ऐसा बदकिस्मती से नहीं है। हमने तकरीबन मुल्क के तूलो अर्ज में प्रोग्राम किए और सभी जगह हमने इस मामले को मौजूद पाया है। भेड़ बकरियों की तरह, गाजर मूलियों को नादिया इस तरह से फरोख्त नहीं किया जाता जिस तरह से यहाँ बच्चियों को, औरतों को और लड़कियों को फरोख्त किया जाता है। हाँ इकरार, आप यार पूरे मुल्क में ये फैला हुआ है, लेकिन इसके साथ मुझे बताएं कि इनकी मार्केट्स कहाँ हैं, मेन मार्केट्स क्या इनकी इस्लामाबाद में ही है या पाकिस्तान में ही है या इससे बाहर भी हैं? और दूसरी बात, खरीदो फरोख्त तो किया जाता है लेकिन इनकी कीमतों पे भी बताएं हमारे जरा देखने वालों को और हुक्मरानों को भी, कि पता चले कि किस तरह से इनकी कीमतें लग रही हैं, क्या कीमत होती है और औरत कितनी सस्ती और कितनी महंगी फरोख्त हो जाती है। जी देखिए, दोनों तरह के मामला हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ नामों पे, एक तो ज़ाहिर बदकारी के लिए, फहाशी के लिए, जिस्म फरोशी के लिए इनकी फरोख्त होती है। अगेन मासूम बच्चियों से लेकर जवान लड़कियों तक और औरतों तक, ऐसी औरतें जो अपने बच्चों के साथ बिकती हैं, आगे फरोख्त होती हैं, ये मामला। फिर शादियों के नाम पे भी बच्चियों को, औरतों को और लड़कियों को बेचा जाता है। कुछ ऐसे बड़े बड़े जमींदार, कुछ ऐसे बड़े बड़े सरदार या मुख्तलिफ जो पहाड़ी इलाकों के रहने वाले लोग हैं जो शादी की उम्र से आगे गुजर जाती है, किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है, अगर शादी होती है
یا چل نہیں پاتی اور اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ کسی لڑکی کو خرید سکیں، تو ایک نام نہاد جھوٹے نکاح کے نام پر، جعلی نکاح یا شادی کے نام پر ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو تب بھی خریدا جاتا ہے۔ یہ دو معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی مختلف ممالک میں، خاص طور پر اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کریں تو وہاں ان کو بھیجنے کے لیے بچیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو خریدا جاتا ہے پہلے، اور ظاہر اس کے بعد پھر پاکستان سے باہر بھی۔ تو یہ بین الاضلاعی بھی ہے، بین الصوبائی بھی ہے، اور بین الاقوامی معاملہ بھی ہے۔ یقین کریں، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے کہ کچھ بچیوں کو جب اغوا کیا جاتا ہے، جو لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں، تو پہلی بار ان کی جو جسم فروشی کی قیمت لگتی ہے وہ 20 سے 25 لاکھ روپے تک بھی لگتی ہے اس پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ ایسی معصوم بچیاں جن کی یہاں فروخت ہوتی ہے 4 لاکھ، 5 لاکھ، 3 لاکھ، یہ ایوریج قیمت ہے جو نارمل ایک 14 سال کی، 16 سال کی، 17 سال کی یا 20-21 سال کی کسی لڑکی کی قیمت ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے ساتھ آلریڈی بچہ یا بچی موجود ہے، اس کی قیمت پھر ظاہر ہے لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 80,000 روپے تک بھی ہم نے اپنے مختلف پروگرامز میں آن ایئر کیا اور نشر کیا کہ کس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح، کسی سبزی کی طرح بیچا جا رہا ہے اس ملک کے اندر لڑکیوں کو اور خواتین کو۔ میرا خیال ہے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، مگر اقرار میں پھر بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بھی ساتھ سے بتائیں کہ کیا آپ کا بھی کبھی واسطہ پڑا ہے ایسے لوگوں سے؟ آپ کسی پروگرام کے دوران کبھی ان لوگوں سے ملے ہوں؟ یہ نیٹ ورک کتنے اسٹرانگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے جسم فروشی کے لیے ان خواتین کو، ان بچیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی کسی پرپز کے لیے کام آتی ہیں، اسمگل ہوتی ہیں؟ بڑے انوکھے طریقے سے یہ واردات ڈالی جاتی ہے نادیہ۔ یعنی یہاں پہ خواتین کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی آئیے، آپ کو وہاں بیوٹی پارلر کا کام جو ہے وہ وہاں کروایا جائے گا، وہ وہاں سکھایا جائے گا، وہ وہاں کام کریں گی وہاں، یا کسی نوکری کا کوئی جھانسا دیا جاتا ہے، یا پھر کسی اور بنیاد پہ، جس طرح سے مرد، سب سے جو بنیادی اور تہلکہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو بیچاری کسی کی محبت میں آ کے، کسی کی محبت کے جھانسے میں آ کے اپنا گھر بار چھوڑ دیتی ہیں، اپنے خاندان رشتہ داروں کو چھوڑ دیتی ہیں، وہ اس طرح کی خرید و فروخت کا سب سے زیادہ شکار ہوتی ہیں، یا پھر شادی کا جھانسا دے کے ان کو پاکستان کے باہر لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں ظاہر ہے وہ بالکل بے بس ہوتی ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی واقف کار نہیں، اور وہاں انہیں پھر مختلف گروہوں کے ہاتھوں فروخت کیا جاتا ہے۔ وہاں پھر جسم فروشی کا سلسلہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی رقص و سرود کے حوالے سے بھی ان کی خدمات لی جاتی ہیں۔ یہ ایک نئی فارم ہے، ہم جسے جس کی تردید کرتے ہیں، جس پہ بہت زور و شور سے تقریریں کرتے ہیں کہ جی غلامی سے ہمیں آزادی مل گئی، اور غلامی کے خلاف ہم لٹریچر بھی ہے، ادب بھی ہے، تحریریں بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک فارم ہے کہ آپ ان سے پھر صبح شام دوپہر۔ اقرار ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے اقرار، ٹائم میرے پاس کمی سے مجھے بتائیں کہ جو فیملیز یا جو خواتین کو بیچ دیا جاتا ہے، اگر ان سے دوبارہ سے رابطہ ہو جائے، وہ اپنے گھروں کو آ جائے، تو کیا ان کی فیملی اور سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ یہاں تصور کر لیا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہے کسی لڑکے کے ساتھ، اور یہ سوچ کے اسے پھر میں نے کہا نا کہ خدا کا لکھا سمجھ کے صبر شکر کر کے وہ فیملی یا خاندان جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، وہ اس ڈر سے بھی نہیں جھوٹتے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار کتنے بے غیرت لوگ ہیں یہ کہ ان کی بچی جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، اور یہ اب بھی جو ہے وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ نارملی اس طرح کے کیسز میں ماں باپ، والدین یا رشتہ دار اس لڑکی کو نہیں تلاش کرتے، یا اس کے لیے نہ مقدمہ درج کرواتے ہیں، نہ کوئی اور ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے اس معاشرے کی کہ اگر وہ لڑکی بیچاری جو جھانسا کسی کا کھا کے وہ کہیں گئی ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے، زبردستی کہیں لے کے جایا گیا ہے، اس کے لیے واپسی کے دروازے 70-80% امکانات ہوتے ہیں کہ بند ہو گئے ہیں، اور اگر وہ واپس آ بھی جاتی ہے تو زندگی پھر پہلے جیسی نہیں رہتی۔ تھینک یو ویری مچ اقرار۔ ایسی اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے کہ میرے پاس اب الفاظ نہیں ہے کہ اس ایشو پہ، اس سبجیکٹ پہ مزید کوئی بات کروں۔ مختصر سا بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی، جانیں گے کہ 7 کا جو دھماکہ ہوا تھا اس کی تحقیقات کہاں تک بڑھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جانیں گے کہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون سے نہیں، نواز شریف صاحب سے نہیں، لیکن چودھری نثار سے کیا مسئلہ ہے۔ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جب چودھری نثار صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ پھر سندھ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا 7 کا، اور جس کے جواب میں مولا بخش چانڈیو صاحب نے آج بڑے اس سے کہا کہ اگر رد النثار ہو جاتا تو پھر رد الفساد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ جنگ جو پیپلز پارٹی اور چودھری نثار کے درمیان ہے، آخر اس کی وجہ کیا؟ آج کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ایان علی کا معاملہ تو حل ہو چکا ہے، لیکن 2 معاملات ہیں جو بھی حل کرنے ہیں اور اس کے لیے ڈیل ہونا باقی ہے۔ شاید کہ جو ابھی مزید چیزیں ہو رہی ہیں
जिसमें 2 चीजें हैं जो कि डील होनी है, जिसमें डॉक्टर आसिम का केस है और जो दूसरा है वो है उजैर बलोच की गिरफ्तारी का मामला। पीपल्स पार्टी को अभी ये 2 चीजों में भी डील करनी है और यही वजह है कि मामला जो है वो चौधरी निसार से खराब है। नवाज शरीफ साहब को इस पे कोई एतराज नहीं है, वो कहते हैं कि जिस तरह से चाहे कर ले, लेकिन चौधरी निसार साहब असल हर्डल क्रिएट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए, जिसकी वजह से वो ज्यादातर जो निशाना बनते हैं चौधरी निसार साहब बनते हैं। बात यहाँ पर करनी है 7 के हवाले से, 7 ब्लास्ट के हवाले से 10 दिन के अरसा गुजर चुका है, तहकीकात कहाँ तक पहुंची है। राजा उमर खत्ताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जरा मैं बात करूंगी कि बेसिकली मामला कहाँ पर पहुंचा है, तहकीकात का स्टेटस इस वक्त क्या है, वो क्या देख रहे हैं। राजा साहब, उमर खत्ताब साहब मुझे बताएगा कि 7 ब्लास्ट जो है उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची है, फिलहाल उसका स्टेटस क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट की गई उसके 3-4 पहलू थे। एक तो पहले हमने बैकग्राउंड देखा कि इस किस्म का टेररिज्म या कराची में या जेजीएससी में पहले किसने किया है, तो उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको देखा। उसके अलावा बाकी जो हमारे अपनी रिसोर्सेज होती हैं हम ग्राउंड पे चेक करते हैं। तो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें से हमें काफी हेल्प मिल गई है और उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जिससे वर्किंग की जा रही है, वो अभी ऑन एयर नहीं की जा सकती, उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी जो उनकी सहूलतकार थे जिन्होंने पहले शिकारपुर में किया, सक्कर और आगे खानपुर वगैरह में किया है, तो ज्यादा ताने बाने उन्हीं के साथ मिलते हैं जाकर कि उन्होंने बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से जो होती हुई प्लानिंग यहाँ तक पहुंची और इतना बड़ा हादसा किया। ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट है किसी 3-4 एंगल से, जिससे इंशाल्लाह करीब इसका बड़ा ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कि इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी, क्या उसका कुछ पता चला है कि वो खुद क्या कितना तमाम तहकीकात का रुख उधर जाता है या कोई ताने बाने मिलते हैं, कोई आलायकार सामने आए? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जब दाइश की जो हमारे एजेंसी है जब वो कोई जिम्मेदारी कबूल करती है तो वो काफी हद तक अथेंटिक होती है, लेकिन उसके करने का तरीकाकार ये होता है कि यकीनन उसका पाकिस्तान में ऐसा कोई बेस नहीं है जिसकी वो टोटली कम्प्लीटली खुद वो ये काम कर सके।